नाज़रीन, ईरान मुसलसल नए इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा है और इस वक्त खबर यह है कि 35 मुल्क ईरान के अंदर पहुंच रहे हैं और बहुत अहम मीटिंग, बड़े अहम फैसले यहां पर होने जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। हम मुसलसल एक बड़ी तबाही और बड़ी जंग, जिसको न्यूक्लियर जंग कहा जा रहा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। आज से 25 दिन पहले आप देखिए कि सूरत हाल क्या थी और हम उस वक्त एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को अलाउ करने जा रहा है कि रशिया की टेरिटरी के अंदर हमला किया जाए। अब वो इतनी तेज़ी से सूरत हाल बदली है कि वो दिनों के अंदर वो इजाज़त मिल भी गई, वो दिनों के अंदर यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमले शुरू कर भी दिए और अब मामला इस कदर ख़राब हो चुका है कि रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। ये जो अभी 2 दिन पहले हुआ है रूस के ऊपर हमला, उसका ज़िम्मेदार रूस ने अमेरिका को ठहराया है और ये कहा है, ओपनली ये कह दिया है और ऑफिशियली भी अमेरिका को कन्वे कर दिया है उनके एम्बेसडर को बुला के कि हम हमला करने जा रहे हैं, अब आप तैयार हो जाएं, हम इस चीज़ का बदला लेंगे। जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, 150 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उन्होंने कहा कि इसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई हैं। अब रशिया के लिए भी जवाब देना, हमला करना नागुज़ीर हो चुका है और इधर से यूक्रेन के हमले तो रुक ही नहीं रहे। यानी यूक्रेन को तो मुसलसल अमेरिकी हथियार और यूरोपीय हथियार पहुंच रहे हैं, उनको अभी जंगी हथियार किसी भी वक्त मिलने वाले हैं, तो उनके हमले तो मुसलसल रूस के शहरों के ऊपर जारी हैं। और प्यूटन ने आज से पहले जब ये डिस्कशन हो रही थी 20-25 दिन पहले कि जनाब इनको हथियार दिए जा रहे हैं कि रशिया के टेरिटरी के अंदर हमले करें, तो प्यूटन ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हम कन्वेंशनली नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि हम फिर न्यूक्लियर के जरिए जवाब देंगे। तो अब आप देख लें कि वो सारी सूरत हाल आपके सामने पैदा होती हुई नज़र आ रही है। और इराक ने नाज़रीन हमला किया हाइफा पर, और इराक के जो तमाम ग्रुप्स हैं वो इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं और आज उनका एक बयान भी सामने आया है कि वो लेबनान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तो इस्लामिक रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी हमले कर रही है वो तो कह ही चुकी है, जो बाकी ग्रुप्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हम लेबनान जंग में पूरी तरह से खड़े होंगे और लेबनान के अंदर जाकर लड़ेंगे इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ भी लड़ेंगे। और नाज़रीन, वेस्ट बैंक के अंदर एक बड़ी लड़ाई का आगाज हो गया है। वेस्ट बैंक के अंदर समुद्रिक ने ओपनली ये कह दिया है कि जैसे गजा में वो मिलिट्री पावर के जरिए गजा को कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर पूरी फोर्स लगाकर अब वेस्ट बैंक को भी वो मुकम्मल तौर पर अपनी रियासत का, नाजायज रियासत का हिस्सा बनाने जा रहे हैं और इन फ़लस्तीनियों को वो जॉर्डन में धकेलेंगे। ठीक है, ये वेस्ट बैंक और यरूशलेम वो ये मुकम्मल तौर इस वक्त ईस्ट यरूशलेम, यानी वो कहा जाता है फ़लस्तीनी रियासत का ऐसा होगा। यरूशलेम पे ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो सारी टेरिटरी पे कंट्रोल इनका ही है, लेकिन यरूशलेम पे भी मुकम्मल उस तरह से नहीं है। तो वो यरूशलेम को डिक्लेयर करने जा रहे हैं अपना दारुल हुकूमत और वेस्ट बैंक को नाजायज इजरायली रियासत का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने फोर्स वहाँ पर भेज दी है। हर शहर के अंदर इस वक्त लड़ाई शुरू हो गई है और अब इसके सीधे सीधे असरात अब जॉर्डन के ऊपर देखेंगे। जॉर्डन से वॉलंटरीली लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ से असलहा वेस्ट बैंक पहुँचेगा और आप देखिएगा कि फिर इनके साथ होती क्या है। तमाम इतराफ से ये जॉर्डन वाला रह गया था, यानी लेबनान वाला गुलान हाइट से जंगजू आएंगे और रिपोर्ट्स जो हमने इससे पहले आपके सामने रखी कि जो लेबनान से जंगजू दाखिल होंगे वो साहली पट्टी के ऊपर चलते चलते वो गजा तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, और अब ये जॉर्डन से ये सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। किंग अब्दुल्ला कुछ करता है या नहीं करता, लेकिन अब जब वेस्ट बैंक में ये लड़ाई शुरू होने जा रही है और मस्जिद अक्सा और यरूशलेम का मामला आ गया है, तो आप देखेंगे कि ये काफिले के काफिले जॉर्डन से वेस्ट बैंक में कैसे दाखिल होंगे। ये सारी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं ईरान के हवाले से। ईरान मुसलसल इस वक्त खबरों में है और इस्लामी दुनिया की जानिब से अगर कोई मुल्क जस्टिस के लिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, मिडिल ईस्ट की आज़ादी के लिए, इस्लामिक वर्ल्ड की आज़ादी के लिए टॉप के ऊपर है, लीड कर रहा है, मैदान जंग के अंदर है, डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर है, टेक्नोलॉजिकल महाज के ऊपर है, तो वन एंड ओनली ईरान है। ईरान बैक वक्त अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है, बैक वक्त वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट कर रहा है, बैक वक्त वो इसराइल से बरह रास्त जंग की भी तैयारी कर रहा है, बैक वक्त वो अपनी इकोनॉमिक पावर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बैक वक्त वो स्पेस पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सेम टाइम के ऊपर वो जो अलायंस है उसको जो है ना वो तश्कील दे रहा है।
اسلامی دنیا کے ساتھ بھی، عرب دنیا کے ساتھ بھی، اور اوورال اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی جو مطلب ایران کی ہر طرح کی پاور میں جو ہے نا انکریز کر رہے ہیں. ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو جو ہے نا سینکشنز کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آپ کی ساری جو گیم ہوتی ہے نا وہ اکانومی کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کی اکانومی نہیں ہے تو آپ کسی چیز میں ترقی نہیں کر سکتے. یعنی اگر ایران کی اکانومی نہیں ہوگی تو ایکسٹرا ریزسٹنس کو کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے اسلحہ آئے گا، کہاں سے وہ اپنا سپیس جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے، باقی ٹیکنالوجیز میں آگے جائیں گے. تو اکانومی ہے نا، تو اکانومی کو روکنے کے لیے تو اسرائیل نے سارے امریکہ نے اقدامات کیے ہیں. ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہزاروں سینکشنز لگا رکھی ہیں. تو ایران کی اکانومی اس کے باوجود گرو کر رہی ہے، اور بہت بڑی تبدیلی، یعنی یہ حیران کن تبدیلی ہے. جو امریکی اتحادی بھی سمجھے جاتے تھے وہ اس وقت ایران پہنچ رہے ہیں. اور ابھی ناظرین جو بہت غیر معمولی چیز ہونے جا رہی ہے وہ ہے ایک کانفرنس جو ایران میں ہو رہی ہے. 35 ملک اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک نئے اتحاد کی علامت ہے. ایرانز ہوسٹنگ ACD سمٹ ڈیمونسٹریٹ اسٹرینتھ ایمڈ لاس آف ٹاپ آفیشلز. ڈپٹی فارن منسٹر کہ ان کے ٹاپ آفیشلز بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ڈیورنگ اے پریس کانفرنس دیٹ دا ایرانین فارن منسٹر said that over 35 countries are in attendance at the summit with a substantial delegation that carries significant weight. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت significant ہے اتنے ملکوں کا ہمارے پاس آنا. They are coming despite knowing that we have an election June 28, he pointed out. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ 28 کو ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ سارے آ رہے ہیں. یہ غیر معمولی، کیونکہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ اور باقی حکومتیں جو ہے وہ ویٹ کرتی ہیں کہ ہم نئی حکومت کے ساتھ ڈیل کریں گے. یہ بنیادی نقطہ آپ سمجھیے. الیکشن کے دوران حکومتیں کوئی معاہدے نہیں کرتی اور کوئی نئی ڈیلز نہیں کرتی، وہ ویٹ کرتی ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، وہ اپنی پالیسی لے کر آئے گی، تو ہم 10 دن پہلے جا کر کیا کریں، 5 دن پہلے جا کر کیا کریں، ہم نئی گورنمنٹ سے ڈیل کریں گے. یہاں پر 35 کنٹریز اگر آ رہے ہیں تو ان کو کیا سمجھ ہے کہ وہ آ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ یہ ہے کہ ایران کی پالیسی چینج نہیں ہونے والی. گورنمنٹ بے شک چینج ہو جائے، جو ابراہیم رئیسی جس کی بنیاد رکھ کے گئے ہیں وہ چینج نہیں ہونے والی، اور ایران کی کریڈیبلٹی بڑھی ہے. یعنی یہ جو 35 کنٹریز آ رہے ہیں، یہ جو بھی بات کریں گے، جو بھی ایران سے معاہدے ہوں گے، وہ ایز اٹ از رہیں گے بعد میں حکومت جو بھی آئے. تو یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. ایون اگر برطانیہ میں الیکشن ہو رہے ہوں، یورپ کے باقی ملکوں میں، امریکہ میں، تو بھی باقی ملک جو ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ ذرا حکومت اگلی آ جائے. اب جیسے امریکہ کا الیکشن ہے، مطلب دنیا بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو کچھ اور ہوگا، بائیڈن رہے گا تو کچھ اور ہوگا. یعنی وہ بالکل 180 کا ڈفرنس ہے. تو یہاں پر آپ ان کی کریڈیبلٹی دیکھیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی جو ہم بات کریں گے وہی ایز اٹ از رہے گی، اور مطلب اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. تو اس لیے وہ فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ 28 کو الیکشن اور اس کے باوجود جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو ناظرین بات صرف اتنی ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان، ایک بہت بڑا سونامی، ایک بہت بڑی تباہی دنیا کی طرف آ رہی ہے. اب دنیا اس سونامی سے کیسے نکلے گی، اس تباہی سے کیسے ملک اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ جب یہ گرد چھٹے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، کون بچے گا کون نہیں بچے گا؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ دنیا ری شیپ ہونے جا رہی ہے، مڈل ایسٹ ری شیپ ہونے جا رہا ہے. جیوگرافیکل چینجز جو ہے وہ دنیا میں آنے جا رہے ہیں. اب یہ جو سونامی دنیا کی طرف آ رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے ملک ختم ہو چکے ہوں گے اور بہت سارے نئے بن چکے ہوں گے، اور ہیجمنی چینج ہو چکی ہوگی، دنیا کا اقتدار بدل چکا ہوگا. تو یہ اس وقت بڑا کروشل ٹائم ہے ہیومینٹی کے اوپر، دنیا کے مستقبل کے اوپر بہت کروشل ٹائم ہے. اب ذرا امام خامنائی کا بیان دیکھیے ابراہیم رئیسی کے حوالے سے. دا گورنمنٹ آف دا مرٹائر رئیسی واز ایبل ٹو میک بیٹر یوز آف اٹس کیپیبلٹیز اینڈ دس از ورڈ دا نیکسٹ گورنمنٹ مسٹ ورک آن. اب یہ بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ خامنائی یہ کہہ رہے ہیں، امام خامنائی، کہ ابراہیم رئیسی نے جس طرح سے کام کیا اور جو صلاحیتیں دکھائیں اور جن چیزوں کی بنیاد رکھ کے گئے، جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی انہی کے اوپر کام کرنا چاہیے. Mr. Raisi's government worked to strengthen relations with abroad and in this regard we call for national independence and national courage. ابراہیم رئیسی نے کوشش کی کہ وہ ابراڈ تعلقات کو بہتر کریں، ایران کو آئسولیشن سے نکالیں، اور جو ہے اس کے لیے نیشنل کریج اور نیشنل انڈیپینڈنس چاہیے. اور آخری لائن سنیے، a person whose heart beats for America is a person who will not be able to run the country well. وہ شخص جس کا دل امریکہ کے لیے دھڑکتا ہے وہ اس ملک کو نہیں چلا سکے گا.
یہ امام خامنئی الیکشن سے پہلے اپنی بات کر رہے ہیں، الیکشن سے پہلے پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کا دل امریکہ کے لیے نہیں دھڑکنا چاہیے. اس کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اس کی پالیسی ابراہیم رئیسی کی پالیسی ہونی چاہیے. جن بنیادوں کے اوپر وہ کام کر کے گئے ہیں انہی بنیادوں کے اوپر وہ کام کرے. میک گڈ ریلیشنز ابراڈ، لیکن وہ ابراڈ میں امریکہ نہیں ہے، وہ ابراڈ دوسرا ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں. اب ذرا عراق کے حوالے سے جو تازہ ترین خبریں، ایک تو عراق میں بہت سارے گروپس ہیں اور سارے گروپس اس وقت ون بائی ون سامنے آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لیبنان جنگ میں کھڑے ہوں گے، لیبنان کے اندر جائیں گے، اسرائیل سے لڑیں گے. اور یہ بھی ہے کہ عراق سے جو جنگجو آئیں گے وہ گولان ہائٹس کے اوپر لڑیں گے. یہ بہت فیصلہ کن جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونے والی ہے اور پوری طرح سے مڈل ایسٹ بدل کر نیا مڈل ایسٹ، ایک نیا نقشہ. نیتن یاہو تو اپنے طور پر مڈل ایسٹ بنانا چاہ رہا تھا نا، ایک نیا نقشہ اس نے جاری کیا تھا. وہ نقشہ تو بدلنے جا رہا ہے لیکن اس میں کئی وہ نہیں ہوں گے، اس میں کچھ اور ہونے جا رہا ہے. تو یہ عراق کے جو جنگجو ہیں یہ گولان ہائٹس پر بھی لڑیں گے اور لیبنان میں بھی. عراقی ریزسٹنس ٹو سپورٹ لیبنان ان کیس آف وار اسٹرائکس حائفہ. ایک تو حائفہ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان وار کے اندر وہ پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے. تو آپ دیکھ لیں شام سے، عراق سے، یمن سے یہ واضح طور پر چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اور جارڈن اور مصر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کویت، بحرین سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے والنٹیریلی جو عرب جنگجو ہیں وہ جائیں گے. حکومتیں جائیں نہ جائیں، وہ کوئی سپورٹ کریں نہ کریں، لیکن والنٹیریلی لوگ جائیں گے. یار دیکھیں جب 34 دنوں کی جنگ ہوئی تھی نا لیبنان کی، اچانک سے مڈل ایسٹ بدل گیا تھا. اچانک سے لوگوں کے جذبات، لوگوں کی ایک حمایت، سمپتھی اور جذبہ وہ اچانک سے بدل گیا تھا کہ بھئی اگر حزب اللہ اسرائیل سے لڑ رہی ہے تو ہم کیوں بیٹھے رہیں گھروں میں. تو ایک سٹریٹ پاور تھی جو لیبنان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، دھڑا دھڑ جنگجو. تو آپ دیکھیں گے کہ جب جنگ شروع ہوگی تو پوری طرح سے ماحول بدل جائے گا، اچانک ماحول بدل جائے گا. تو یہ دھڑا دھڑ لوگ نکلیں گے. اچھا اب میں آپ کے سامنے ذرا پہلے اسرائیلی جو نیشنل سیکیورٹی کا اعتراف شکست ہے اس کو ذرا دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے جی حماس کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ ایز این آئیڈیالوجی، وی نیڈ این الٹرنیٹیو آئیڈیالوجی اینڈ ناٹ جسٹ اٹیک اٹس ملٹری کیپیبلٹیز. ایلیمینیٹنگ حماس ول ٹیک اے لانگ ٹائم. حماس کو ہم ہرا نہیں سکتے. اب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں جی حماس ایک آئیڈیا ہے، حماس کو ملٹریلی شکست نہیں دی جا سکتی، حماس کی آئیڈیالوجی کی شکست دینی ہے. او بھائی مجھے مطلب اگر آپ ہرا نہیں سکتے تو روکتے کیوں نہیں اس جینوسائیڈ کو؟ تم مطلب ان کے سارے ٹاپ آفیشلز اب اوپنلی آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہرایا نہیں جا سکتا. تو جو 8 مہینوں میں کیا اس کا کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ اور ابھی بھی تم جنگ تو روک نہیں رہے ہو لیکن اپنے منہ سے اعتراف شکست کر رہے ہو کہ جی ہم ہرا نہیں سکتے. یہ آئیڈیالوجی بدلنی. بھائی آئیڈیالوجی آپ کیسے بدلو گے؟ یعنی کہ ان حماس کی آئیڈیالوجی آزادی ہے تو وہ آئیڈیالوجی تو ہر فلسطینی کی ہے، تو آئیڈیالوجی کیسے بدلی جائے گی؟ اور جو کچھ تم نے کر دیا ہے وہ تمہیں یہاں پر رہنے بھی دیا جائے گا. جو ظلم تم نے کیا اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے بھی دیا جائے گا اور تم باتیں کر رہے ہو کہ آئیڈیالوجی بدلنی چاہیے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ حماس کو ہرا نہیں سکتے. دیکھیں جو 34 دنوں کی وار کی میں بات کر رہا تھا لیبنان میں، اس وقت جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھا اس کو بڑا گھمنڈ کے ساتھ وہ لیبنان میں اترا تھا، لیکن اس کو نظر آ گیا تھا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور اس نے فوجیں واپس بلا لی تھی. اس نے تھوڑی سی عقل مندی کی تھی اور اگر وہ جنگ چلتی رہتی تو اسرائیل کا تبھی خاتمہ ہو جانا تھا. اس نے عقل مندی کر کے فوجیں واپس بلا لی اور وہی پرائم منسٹر ان کا صاحب کا وہ آج جنگ بندی کی بات کر رہا ہے. تو اس وقت اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا. آج نیتن یاہو جو ہے وہ گھمنڈ میں ادھر بھی جنگ جاری رکھے ہوئے اور لیبنان میں بھی جا رہا ہے تو ان کا حساب وہاں پر ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واشنگٹن سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور عرب سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو ختم کرنا ہے. وی آر ڈسکسنگ ود واشنگٹن ہاؤ دا یونائٹڈ نیشنز، یورپین اینڈ عرب کنٹریز کین فائنڈ این الٹرنیٹیو ٹو حماس ان غازہ. ہم عربوں سے، واشنگٹن سے، یونائٹڈ نیشن سے، یورپین سے بات کر رہے ہیں کہ حماس کا الٹرنیٹیو کیا نکالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی ڈسکشن نہیں ہے. تو واشنگٹن سے یا عربوں سے یا یورپ سے تم کوئی یہ نئی ڈسکشن کر رہے ہو. یہ تو پہلے دن سے یورپ، عرب اور امریکہ اور اسرائیل یہ سارے ون پیج کے اوپر تھے کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے. عرب گرین لائٹ تھی ان کی کہ حماس کو جاؤ ختم کرو. عربوں کی پوری اس میں ہم شامل تھی، وگرنہ اسرائیل میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کچھ کرتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اور جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اگر عرب ابھی بھی ان سے خفیہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ اب حماس کا کیا کرنا ہے تو پھر تاریخ ان کا حساب کرے گی. ہم تو ان پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے.
اتنا کچھ ہونے کے بعد اور اپنے منہ سے اعتراف شکست کرنے کے بعد کیا ہم حماس کو ہرا نہیں سکتے؟ اور عرب ابھی بھی اسرائیل سے اگر خفیہ ملاقاتیں اور ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ حماس کو کیسے ہرانا ہے، تو پھر تاریخ میں ان کا احتساب ہوگا۔ اب ذرا ناظرین آگے چلتے ہیں تو یو ایس کا جو نیول پیئر ہے جو وہاں پر انہوں نے پورٹ بنائی تھی، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے۔ دا امریکن نیول پیئر ان غازہ اسپینٹ مور ٹائم آن مینٹیننس دین ٹرانسپورٹنگ ایڈ سنس اٹس فرسٹ اوپننگ آن May 17۔ دا پیئر has remained in operation for only 12 days out of 38 days۔ 38 دنوں میں سے صرف 12 دن وہ آپریشنل رہا ہے، باقی سارے دن وہ اس کی مینٹیننس پہ کام ہوتا رہا ہے۔ یہ ہے ایک امپائر، اور جب ایک امپائر گرتا ہے تو اس کی یہی حالت ہو چکی ہوتی ہے جو اس وقت اس کی ہو چکی ہے۔ یعنی جب کوئی امپائر ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کی کمزوریاں دنیا کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک غزہ پورٹ کو نہیں سنبھال سکے، اور وہ بھی جس کے ذریعے اسرائیل کو اسلحہ پہنچا رہے تھے، ایڈ انہوں نے تھوڑی، وہ تو اسلحہ پہنچا، اس کو بھی مینٹین نہیں کر سکے، اور صرف 12 دن اس کو آپریشنل کر سکیں، باقی دن جو ہے وہ اس کی مینٹیننس پہ کام ہو رہا ہے۔ کبھی اس کو ادھر دوسری وہ اشدود پہ لے کر جا رہے ہیں، کبھی واپس لا رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین ویسٹ بینک کی جو تازہ ترین صورتحال، اور ویسٹ بینک کی صورتحال یہ ہے کہ سموترنگ نے اوپنلی اعلان کر دیا ہے کہ اب ویسٹ بینک کو وہ حصہ بنانے جا رہے ہیں مکمل طور پر، یعنی ویسٹ بینک ان کے ڈائریکٹ ملٹری آکوپیشن کے اندر ہے، ان کی سیٹلمنٹس ہے، ان کا سارا کنٹرول ہے۔ لیکن بہرحال ویسٹ بینک ایک فلسطینی ریاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے، ایک فلسطینی اتھارٹی وہاں پر کام کرتی ہے، اس کی جیسی تیسی بھی حکومت ہے، اور ان کی سیٹلمنٹس ہیں، مکمل تو ان کے پاس نہیں ہے، فلسطینی وہاں پر رہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ مکمل صفایا کرنے جا رہے ہیں اور پورا ویسٹ بینک ہتھیانے جا رہے ہیں، اور یروشلم مکمل قبضہ کر کے اس کو کیا کرنے جا رہے ہیں، اسرائیلی ریاست کا وہ دارالحکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا چکا ہے، یعنی اسرائیلی ریاست کا، اور اس نے جو امریکی ایمبیسی ہے اس کو یروشلم میں منتقل کیا ہوا ہے۔ یار دنیا مطلب یہ کیوں نہیں دیکھتی؟ یعنی یہ جو ابھی بھی 2 ریاستوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے سارے ثبوت ہیں کہ وہ آپ کو کبھی ریاست دینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی ٹرمپ آ کے یروشلم کو اسرائیلی ریاست کا دارالحکومت ڈکلیئر کر گیا، اس نے اپنی ایمبیسی یروشلم میں منتقل کی جو ابھی تل ابیب سے نکل کر یروشلم میں آپریٹ کر رہی ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی فلسطینی ریاست بنے گی، یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا۔ کیسے بنے گی؟ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت، اور اب وہ آن گراؤنڈ وہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں دیں گے باوجود اس کے کہ آپ ان سے چھین کر لیں، وہ مذاکرات کے ذریعے آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ جو 2 اسٹیٹ کی رٹ انہوں نے لگائی رکھی، یہ صرف ایک دھوکہ تھا جو معصوم لوگوں کے ساتھ کیا گیا، یہ سب حقیقتیں جانتے تھے۔ ہم نہیں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے کہ یہ یہاں 2 اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو مکمل یہاں پر جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں اور مکمل اس پر، تو اس کے بعد معاملات وہاں پر بہت خراب ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں اور مزید گھنٹوں میں آپ کو وہاں سے مسلسل خبریں آئیں گی۔ اب میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر شہر میں اس وقت لڑائی جاری ہے۔ الیکسا مرٹائر برگیڈ بتا رہی ہے ان اے جوائنٹ آپریشن ود القسام وی ٹارگیٹڈ اے کار کیرینگ اے نمبر آف انیمی سولجرز بیہائنڈ دا وال نیئر الجریشیا۔ الجریشیا میں ایک بڑا آپریشن ہوا ہے، کئی جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ نائٹس آف دا نائٹ گروپس اینڈ مرٹائر عزا الدین القسام بریگیڈ ان تلکرام آور ریزسٹنس فائٹر ٹارگیٹڈ اے کار کیرینگ اے نمبر آف آکوپیشن آرمی سولجرز بیہائنڈ دا وال نیئر الجریشیا اینڈ دا شویکا سبب اینڈ دے ریٹرن ٹو دیئر پوزیشن سیفلی۔ ایک کار جس میں نمبر آف سولجرز تھے ان کو مارا اور اپنی پوزیشن کے اوپر سیفلی واپس آ گیا۔ پھر نیبلس میں کیا ہو رہا ہے؟ وی انگیج ان فرق کلیشز ایٹ ڈان ٹوڈے ود دا آکوپیشن فورسز سٹارمنگ بلاٹا کیمپ فرام سیورل فرنٹس ود مشین گنز اینڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز۔ ہر ایک شہر میں ہر ایک جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ رام اللہ میں آپ دیکھیے آکوپیشن فورسز سٹارم دا الترا نیبرہڈ ان رام اللہ اینڈ کنفرنٹیشن ایرپٹ ان ریسپانس ٹو دیم۔ جہاں جہاں پر وہ آ رہے ہیں ریزسٹنس کا سامنا کر رہی ہے۔ We confronted the occupation forces storming the town with bullets in more than one direction and detonated number of explosive devices in enemy vehicles۔ یعنی کہ وہ آ رہے ہیں اور کئی ڈائریکشن سے وہ آتے ہیں اور ہر ڈائریکشن پہ ان کا سامنا کیا جاتا ہے۔ Resistance confronts IUF in West Bank operations in Tulkara۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب ذرا میں آپ کے سامنے جو وائڈر کینوس کے اوپر صورتحال ہے، جو امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے ہیں، جو روس اور نیٹو آمنے سامنے آ گئے ہیں، دیکھیں وہ معاملہ ہر گھنٹہ اور ہر روز بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب پچھلے 1 مہینوں میں یا 25 دنوں میں دیکھیں کہ دنیا کتنی تیزی سے بدلی ہے۔ یہی چیزیں ہم اس وقت آپ کو خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے
ٹھیک ہے. آج آپ 25 دنوں کے اندر، ایک مہینے کے اندر دیکھیں دنیا کتنی بدل کے رہ گئی ہے. ہم ایک ورلڈ وار کے کتنے مزید قریب ہو گئے ہیں. وہ چیزیں جو ہم خدشے کا اظہار کر رہے تھے آج وہ پریکٹیکل ہو چکی ہیں 70%. یعنی ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسی چیزیں ہونے جا رہی ہیں کہ یوکرین کو یہ ہتھیار ملنے جا رہے ہیں کہ وہ روس کے اندر اٹیک کرے، اس کو جنگی ہتھیاریں ملنے جا رہے ہیں، اس کو اجازت ملنے جا رہی ہے. اور آگے سے روس نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم نیوکلیر کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے، اور 2 دن پہلے ان کے اوپر سب سے بڑا اٹیک ہوا ہے اور 150 کے قریب کیجوالٹیز ہو گئی ہیں. اور رشیا نے کہا ہے کہ انف از انف، اب ہم اس کے اوپر بدلہ لیں گے اور سیدھا امریکہ سے بدلہ لیں گے، امریکہ کے اوپر اٹیک کریں گے. رشیا کے فارن منسٹر پیوٹن کے بعد جو دوسری سب سے بڑی شخصیت ہیں وہ رشیا کے فارن منسٹر ہیں. The involvement of the United States in the terrorist attack in Sevastopol is beyond doubt. امریکہ کی جو اس میں شمولیت ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے ہے کہ یعنی ہر صورت میں وہی اس میں شامل ہے. All those responsible for the terrorist attack on Sevastopol with American weapon will be punished soon. ہر ایک کو انکلوڈنگ امریکنز ان کو سزا دی جائے گی. We summoned the American ambassador and informed her that Washington bears responsibility with Kyiv for the attack on Crimea. ہم نے اس کے ایمبیسڈر کو بلا کر بھی آفیشلی کہہ دیا کہ ذمہ داری تم پر ہے، تمہارے ملک کے اوپر ہے اور اس کا ہم جواب دیں گے. Washington's actions encouraging the pro-Nazi authorities in Ukraine to carry out military action will not remain unpunished and will be followed by retaliatory measures. یہ unpunished نہیں جائے گا اور اس کے اوپر ریٹیلیٹ ہم کریں گے. اور ذرا دوسرا بیان دیکھیے. رشین لا میکرز وانز ماسکو میں چینج ٹائمنگز فار یوز آف نیوکلیر ویپنز. اگر اس نے دیر سے بھی استعمال کرنا تھا تو وہ اپنی ٹائمنگ چینج کر سکتا ہے. یہ اس کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ناظرین اس وقت پہنچ گئی ہے. اب پینٹاگن کہہ رہا ہے جی ہم نے حملہ نہیں کیا. او بھائی آپ نے کیسے حملہ نہیں کیا؟ یعنی یوکرین جنگ لڑ رہا تھا اپنی ٹیریٹری کے اوپر، پھر آپ نے 25 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ڈسکشن شروع کی کہ ہم یوکرین کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ رشیا کے اندر حملہ کرے. اس کے بعد آپ نے اجازت دی، آپ کی اجازت کے بعد انہوں نے حملے کیے اور آپ کے ہتھیاروں سے حملے کیے. سی آئی اے پوری طرح سے وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے، آپ وہاں پر فوجیں بھیج رہے ہیں ٹرین کرنے کے لیے، تو آپ اس میں کیسے نہیں ہیں؟ آپ کے بغیر یہ حملہ کیسے نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تو یہ حملہ ہوا. تو بات ناظرین یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے رشیا کو ختم کرنا ہے. تو ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اندر ہی رشیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور وہ جنگ ہار جائے گا. لیکن وہ تو 2 سال سروائیو کر گیا. تو نیٹو تو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، امریکہ تو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. اس لیے وہ 1 سٹیپ فارورڈ آئے ہیں کہ اچھا اب اس جنگ کو رشیا کی ٹیریٹری کے اندر لے جاؤ. وہ جو پہلی والی پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی ہے. یعنی امریکہ اور نیٹو کمیٹڈ ہیں کہ رشیا کو انہوں نے ختم کرنا ہے. تو کیا رشیا ختم ہوگا؟ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو سیدھی نیوکلیر جنگ ہے رشیا کے اندر، یہ جو حملے ہو رہے ہیں، دیکھیں رشیا نے 2 سال کامیابی حاصل کی اور اس کی اکانومی بھی ساتھ ساتھ گرو کی. آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 2.9% کے حوالے سے رشیا کی GDP گرو کر رہی ہے. تو نیٹو اور امریکہ تو پوری طرح سے فیل ہو گئے. اچھا اب یہ جو جنگ رشیا کی ٹیریٹری کے اندر چلی گئی ہے، اس سے رشیا کی اکانومی تباہ ہوگی، اس کی ٹریڈ متاثر ہوگی، اس کی کمپنیز متاثر ہوں گی، اس کے الائنسز متاثر ہوں گے، پیوٹن پر سارے پریشر بڑھے گا، وہاں پر ایک خوف کی فضا ہوگی. رشیا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر رشیا کوئی بڑا ایکشن نہیں لیتا، 6 مہینوں کے اندر اندر رشیا کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا اور آگے جو ہے وہ ادھر سے یوکرین پر بھی اس کی کوئی پروگریس نہیں ہوگی. یوکرین پر تو رشیا قبضہ کر ہی نہیں سکتا. جب تک نیٹو پیچھے کھڑا ہے رشیا قبضہ نہیں کر سکتا یوکرین سے. مطلب وہ اس وقت جنگ جیت رہا ہے لیکن جنگ ختم تو نہیں ہو رہی اور نہ کبھی ہوگی. ویتنام میں کیا امریکہ جیت پایا؟ افغانستان میں کیا جیت پایا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ سپلائی لائن جاری تھی. تو رشیا کبھی بھی یوکرین کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے گا جب تک نیٹو اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جنگ چلتی رہے گی. اور یعنی کہ 6 مہینے رشیا اپنی ٹیریٹری کے اندر بھی حملے کروائے، اپنی معیشت بھی تباہ کر دے اور یوکرین تو کسی فیصلہ کن موڑ پر پہنچے گا نہیں. تو کیا ہوگا رشیا کا؟ تو اس کے بعد رشیا کیا کرے گا؟ اکانومی بھی گئی، آگے سے پروگریس بھی کچھ نہیں. تو رشیا ایک دن بھی اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 30 دن پہلے جو آپ کے سامنے چیزیں شیئر کی وہ ساری آج آپ کے سامنے ہو رہی ہیں اور یہ سارے ثبوت اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رشیا نہیں افورڈ کر سکتا، اس کی موت ہے اگر وہ اس چیز کو افورڈ کرتا ہے. تو اگر وہ نیوکلیر کی طرف جاتا ہے تو آپ نے دنیا کو کس طرف دھکیل دیا ہے؟ نیوکلیر کی بات کرنا کوئی مذاق تھوڑی ہے، نیوکلیر چلنا کوئی مذاق تھوڑی ہے. رشیا نیوکلیر چلائے گا تو رشیا کے اوپر نیوکلیر نہیں چلے گا. اور کون ملک ہوگا جو رشیا کے اوپر نیوکلیر چلائے گا؟
اور پھر وہ ملک جو رشیا کے اوپر نیوکلیر چلائے گا، رشیا اس ملک کے اوپر نیوکلیر نہیں چلائے گا، تو یہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تازہ ترین حقائق ہے، نہ مڈل ایسٹ کا معاملہ تھمنے کا نام لے رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور یوکرین کا معاملہ اس نہج کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ یہ تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔